2026 आपकी जिंदगी में वो कौन सा बड़ा बदलाव लाने वाला है जिसका इंतजार आप शायद बरसों से कर रहे थे। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये उन राजों में से एक है जो नाम के पहले हर्फ और वक्त की गर्दिश के दरमियान छुपे होते हैं। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हैं और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे में ये बार बार देखा कि इंसान का नाम महज पुकारने के लिए नहीं होता, बल्कि एक ऐसा पुरअसरार कोड है जो उसकी पूरी शख्सियत, उसकी सोच और उसके आने वाले वक्त पर गहरा असर डालता है। एक मरतबा मेरे एक इस्लामिक टीचर ने फरमाया कि नाम सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि इंसान की तकदीर से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा दीन इस्लाम हमें बार बार तलकीन करता है कि बच्चों के नाम अच्छे, बामानी और पाकीज़ा रखो। आज हम खास तौर पर उन खुशनसीब अफराद के बारे में बात करेंगे जिनके नाम अंग्रेजी के हर्फ एस और ए से शुरू होते हैं। हम गहराई में जाकर समझेंगे कि साल 2026 उनके दामन में क्या क्या खुशखबरियां लेकर आ रहा है और कौन सी एहतियातें जरूरी हैं। सबसे पहले बात उन लोगों की जिनका नाम एस से शुरू होता है। ये कुदरत का एक अनोखा शाहकार होते हैं। फितरी तौर पर इंतहाई मेहनती, सच्चे और अपनी जिम्मेदारियों को इबादत समझकर निभाने वाले। मैंने अक्सर देखा है कि एस नाम वाले लोग बज़ाहिर बहुत खामोश नजर आते हैं, लेकिन अंदर से उनके इरादे चट्टानों की तरह मजबूत होते हैं। ये वो लोग हैं जो मुश्किल हालात में भी घबराते नहीं, बल्कि जब सब हिम्मत हार जाते हैं तो ये अपने खानदान के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। इनकी शख्सियत में मुनफरिद कशिश होती है। ये बात करने के फन से वाकिफ होते हैं और खामोशी के हुनर से भी। लेकिन जो बात इन्हें मुमताज करती है वो इनकी सच्चाई है। ये झूठ और मुनाफकत से कोसों दूर भागते हैं और यही वजह है कि कभी कभार दुनिया वाले इनकी सीधी बात को सख्ती समझ लेते हैं। हालांकि इनका दिल मोम की तरह नरम होता है। अगर आपका नाम एस से शुरू होता है तो अभी कमेंट्स में माशाल्लाह लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि यह हमारी प्यारी फैमिली कहाँ कहाँ मौजूद है। मेरे तजुर्बे के मुताबिक ये लोग तालीम और तदरीस, बिजनेस, सेल्स, मीडिया, मैनेजमेंट, सरकारी मुलाजमत और टेक्निकल फील्ड्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं। अब सवाल ये कि 2025 में तो हालात ऊंच नीच का शिकार रहे होंगे, लेकिन प्यारे दोस्तों दिल थाम लीजिए। साल 2026 इन एस नाम वालों के लिए अल्लाह के फजल से एक नई सुबह लेकर तुलू हो रहा है। ये साल महज कैलेंडर का बदलना नहीं बल्कि उनकी तकदीर के बंद दरवाजे खुलने का साल है। खासतौर पर रोजगार के हवाले से जो बेचैनी की फिजा पिछले अरसे से छाई हुई थी, इंशाल्लाह 2026 में वो बादल छट जाएंगे और रोजगार में जबरदस्त इस्तेहकाम आएगा। जो रुकावटें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थीं वो हटना शुरू हो जाएंगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो तरक्की आपका इंतजार कर रही है। आपके काम को सराहा जाएगा, और अगर आप कारोबारी हैं तो अल्लाह पाक आपके काम में ऐसी बरकत डालेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जो लोग काफी अरसे से किसी नई जिम्मेदारी या प्रमोशन के मुंतजिर थे, उनके लिए साल खुशियों का पैगाम लाएगा। आमदनी में इजाफे के वाज़ेह इम्कानात नजर आ रहे हैं। अल्लाह के फजल से इन लोगों को सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि इज्जत भी मिलेगी। मुआशरे में, खानदान में और हल्का अहबाब में इनका वकार बढ़ेगा। लोग इनकी राय को अहमियत देंगे और फैसलों की कदर करेंगे। हो सकता है कि कोई रुका हुआ काम बन जाए जिसकी उम्मीद छोड़ चुके थे, या कोई खुशखबरी घर में आए जो सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दे। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक नुक्ता है। जैसे हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, वैसे ही कामयाबी के सफर में कुछ नाजुक मोड़ भी आएंगे। कामयाबी जब आती है तो अपने साथ इम्तहान भी लाती है, और एस नाम वालों के लिए 2026 जहां दौलत और इज्जत ला रहा है, वहीं एक ऐसी चीज भी है जो एहतियात ना की गई तो सब कुछ उलट पुलट कर सकती है। एस नाम वालों के लिए सबसे बड़ी वार्निंग ये है कि आपने जल्दबाजी से बचना है। मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि एस नाम वाले कभी कभी जोश में आकर ऐसे फैसले कर लेते हैं कि बस अभी नतीजा मिल जाए। लेकिन 2026 सब्र का फल देने वाला साल है। अगर जल्दी में कोई शॉर्टकट लिया या बगैर सोचे समझे कदम उठाया तो वो अपनी बनी बनाई इज्जत और आता हुआ पैसा रेत की तरह हाथ से फिसल सकता है। दूसरी चीज जो जहर कातिल हो सकती है वो है गुस्सा। एस नाम वाले दिल के बहुत नरम होते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो आगे पीछे नहीं सोचते, और यही वो लम्हा होता है जिसका शैतान फायदा उठाता है। इस साल गुस्से को अपनी कमजोरी बनने नहीं देना, वरना अपने ही दूर हो जाएंगे और मौके वापस लौट जाएंगे। तीसरी अहम बात, गलत लोगों पर अंधा एतमाद है। आपका दिल साफ है, आप समझते हैं कि सामने वाला भी मुखलिस है, लेकिन अफसोस कि दुनिया ऐसी नहीं। 2026 में बहुत से लोग चिकनी चिपड़ी बातें लेकर आएंगे। कोई ऐसा मंसूबा लेकर आए जो बज़ाहिर बहुत मुनाफा बख्श लगे, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना। धोखे का अंदेशा है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। अब सवाल यह कि उन नादीदा खतरात से बचा कैसे जाए। जब इंसान को समझ न आ रही हो या दिल घबरा रहा हो तो अल्लाह का कलाम ही
وہ واحد سہارا ہے جو اندھیروں سے نکالتا ہے۔ اس نام والوں کے لیے روحانی سکون اور حفاظت کا نایاب تحفہ ہے کہ آپ 2 سورتوں کو اپنا معمول بنا لیں، ایک سورہ شرح اور دوسری سورہ فلق۔ ان دونوں سورتوں میں جو تاثیر ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ سورہ شرح آپ کے سینے کو کھول دے گی، جو بوجھ محسوس کر رہے ہیں وہ ہلکا ہو جائے گا اور مشکل کام ایسے آسان ہوں گے کہ حیران رہ جائیں گے، جبکہ سورہ فلق آپ کو حاسدوں کی بری نظر اور شرپسند لوگوں کی سازشوں سے ایسے محفوظ رکھے گی جیسے مضبوط قلعہ۔ کوشش کریں کہ روزانہ فجر یا عشاء کے بعد ان کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ اب باری ہے ان شاہین صفت لوگوں کی جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے یہ حرف سب سے پہلے آتا ہے، ویسے یہ لوگ بھی ہر میدان میں سب سے آگے رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اے نام والے پیدائشی طور پر انتہائی ذہین اور باصلاحیت ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے دماغ میں ایسی تیز رفتاری رکھی ہے کہ یہ مشکل سے مشکل مسئلے کا حل چٹکیوں میں نکال لیتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں عجیب روب اور کشش ہوتی ہے۔ یہ جہاں کھڑے ہو جائیں لوگ خود بخود متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اسے لیڈرشپ کوالٹی کہہ سکتے ہیں۔ یہ پیچھے چلنے والے نہیں بلکہ راستہ دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی خودداری ہے۔ یہ بھوکے رہ لیں گے لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یا اپنی عزت نفس کا سودا کرنا ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بزنس کی دنیا ہو، آئی ٹی کا جدید دور ہو، انجینئرنگ کی پیچیدگیاں ہوں یا ایڈمنسٹریشن کی کرسی، یہ ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تدریس، میڈیکل، فری لانسنگ اور تخلیقی شعبے میں بھی اے والوں کا کوئی ثانی نہیں۔ اے نام والوں خوش ہو جاؤ، کیونکہ سال 2026 آپ کے لیے محض ایک عام سال نہیں بلکہ آپ کی زندگی کا وہ مثبت موڑ ہے جس کے بعد پچھلے تمام دکھ بھرے صفحات پلٹ جائیں گے۔ مجھے واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ سال بڑے مواقع لے کر آ رہا ہے۔ اگر آپ اپنے کریئر کو لے کر پریشان تھے، نوکری نہیں مل رہی تھی یا کاروبار میں مندی تھی تو تیار ہو جائیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ایک جاننے والے عارف تھے جو برسوں سے اچھی نوکری کی تلاش میں تھے۔ ان کے گھر میں مالی تنگی اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے ہمت ہار دی تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے ایک اسلامک ٹیچر سے رابطہ کیا اور اپنی پریشانیاں بیان کی۔ اسلامک ٹیچر نے انہیں صبر اور استقامت کی نصیحت کی اور کچھ خاص دعاؤں کا ورد بھی بتایا۔ عارف نے اپنے اسلامک ٹیچر کی بات مانی اور مستقل مزاجی سے دعاؤں کا اہتمام شروع کیا۔ پھر جب 2026 سال شروع ہوا تو اچانک ایک بڑی کمپنی نے انہیں ایک اہم عہدے پر منتخب کیا۔ ساتھ ہی ان کی شادی کے لیے ایک نیک خاندان سے رشتہ بھی آ گیا۔ آج وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے خاندان کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو بند سے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ 2026 میں اے نام والوں کو ایسے مواقع ملیں گے جو معاشرے میں اونچا مقام اور عزت دلائیں گے۔ رزق میں ایسی وسعت آئے گی کہ دوسروں کی مدد کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن سب سے پیاری بات یہ ہے کہ یہ سال دل کو خوشی دینے والی خبر بھی لائے گا، خاص طور پر ذاتی رشتوں، شادی اور خاندانی معاملات کے حوالے سے۔ جو لوگ رشتوں کی پابندی یا رکاوٹ کی وجہ سے پریشان تھے، انشاءاللہ 2026 میں وہ دیکھیں گے کہ کیسے حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ رشتوں میں مٹھاس آئے گی، اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا اور گھر کا آنگن خوشیوں سے مہک اٹھے گا۔ لیکن اے نام والوں کے لیے بھی 2026 میں کامیابی کی کنجی 3 چیزوں میں چھپی ہے: صبر، شکر اور مستقل مزاجی۔ آپ کے اندر صلاحیت بہت ہے، لیکن کبھی کبھی آپ چیزوں سے جلدی اوب جاتے ہیں یا نتیجہ نہ ملے تو مایوس ہو کر راستہ بدل دیتے ہیں۔ 2026 میں ایسا نہیں کرنا۔ اگر مستقل مزاجی کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کے ہر فیصلے پر دل سے شکر ادا کیا تو وہ دروازے بھی کھل جائیں گے جن کی چابیاں گم ہو چکی تھیں۔ اپنی روحانی طاقت بڑھانے، رزق میں برکت اور دل کے اطمینان کے لیے اے نام والوں کو چاہیے کہ سورہ یاسین اور سورہ واقعہ کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ سورہ یاسین آپ کی تمام مشکلات کو حل کرنے میں شیر کا درجہ رکھتی ہے، اور سورہ واقعہ کے بارے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو اسے رات میں پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہیں پہنچتا۔ سوچئے، اگر آپ نے ان 2 سورتوں کا نور اپنے سینے میں بسا لیا تو 2026 میں کون سی طاقت ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکے؟ قصہ مختصر۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، چاہے آپ کا نام ایس سے شروع ہو یا اے سے، مجموعی طور پر سال 2026 آپ دونوں کے لیے ترقی، بے پناہ دولت، معاشرے میں عزت اور شاندار کامیابیاں لے کر آ رہا ہے۔ یہ سب خوشخبریاں اپنی جگہ بالکل سچ ہیں، لیکن یہ اسی وقت پورے ہوں گے جب آپ ایک بنیادی اصول پر قائم رہیں گے، اور وہ ہے اللہ پر مکمل بھروسہ۔ یاد رکھیے، رزق حلال کو اپنا شعار بنا لیں، کیونکہ حرام میں نہ برکت ہے نہ سکون، اور دعا کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ دعا تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اپنے تمام فیصلے اپنی عقل اور دین کی روشنی میں کریں، جذباتی ہو کر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ 2026 آپ کی زندگی کا بہترین سال ہوگا، ایک ایسا سال جسے آپ کبھی نہیں بھلا پائیں گے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، آخر میں ایک دعا ہے جو اللہ سے مانگیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس دعا میں لازمی شامل ہوں۔ اب اس دعا کو عام دعا نہ سمجھیں، جو بھی اس کو دل سے سنے گا وہ اس کی روحانیت کو
اپنے دل میں ضرور محسوس کرے گا۔ دعا میں شامل ہونے اور برکت کی نیت سے کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ اپنے دل کی پکار لے کر حاضر ہیں، اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلتوں کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں، نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو کریم ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے میرے مولا، آج ہم تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، ہماری فریاد کو سن لے۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے ماننے والے بندے بندیاں، تیرے غلام، تیرے نوکر، تیری باندیاں، تیری نوکرانیاں، ہم سب تیری محبت کے محتاج ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں معاف فرما دے میرے مالک، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم پہ رحمت فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایسی زندگی نہ ملے جس میں روز گناہ ہی گناہ بڑھیں اور موت پر ہم رسوا ہو جائیں۔ میرے مالک، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ آنے والا ہر لمحہ تیری رضا میں بڑھ رہا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم تیرے بن رہے ہیں اور تو ہمارا بن جا۔ اے میرے مولا، تو نے ہر انسان کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ یا اللہ پاک، یہ جذبہ اپنے لیے قبول کر لے، ہمیں اپنی محبت دے دے، ہمیں اپنے حبیب کی محبت دے دے۔ اے مولا، وہ محبتیں جو تجھے ناپسند ہیں وہ ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جو تجھے پسند ہیں ان سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے۔ اے میرے اللہ، زندگی گزر گئی غفلتوں میں، یا اللہ ایسا دل لے کر مرنا نہیں چاہتے جو تجھ سے نہ آشنا ہو، ایسی آنکھ لے کر مرنا نہیں چاہتے جو تیرے لیے آنسو نہ بہائے، ایسے کان لے کر مرنا نہیں چاہتے جو تیرے قرآن کے نغمے سے نہ آشنا ہو، ایسا سینہ لے کر مرنا نہیں چاہتے جو تیری محبت سے خالی ہو۔ اے ہمارے رب، کیا کریں، کوشش تو بہت کی ہے لیکن نہ ہو سکا۔ آج ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں۔ اے میرے آقا، ہم نے تیری محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے حبیب کی محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے قرآن کی محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے لیے راتوں کو اٹھ کر رونا چاہا لیکن نہ ہو سکا، اس دل کو تیرے لیے خاص کرنا چاہا لیکن نہ ہو سکا۔ یا اللہ، یہ سب ہمارے ہاتھوں سے بے قابو ہو گیا، ہمارا دل اوروں کا ہوتا چلا گیا۔ اے میرے آقا، زندگی تو ہاتھ سے نکل رہی ہے اور موت قریب آ رہی ہے۔ اے میرے مولا، قیامت کے دن تو بڑے بڑے لوگ تیری بارگاہ میں ہوں گے، ہمارے ایسے غریبوں کو پتہ نہیں کہاں ٹھکانہ ملے گا۔ اے میرے مولا، تو ہمارا پردہ رکھنا، تو ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دینا۔ آج ہم تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، ہماری فریاد کو سن لے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے ہمارے آقا، ہماری عورتیں بھی حقیر ہیں، ہمارے مرد بھی حقیر ہیں۔ یہ عورتیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی؟ رابعہ بصری کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی؟ میرے مولا، ہمارے مرد عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی کے آگے کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ ہم تو بڑے ذلیل حقیر لوگ ہیں اور چھپنے کی جگہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں گزر جائیں۔ میرے مالک، تیرا بھی سامنا ہے، تیرے حبیب کا بھی سامنا ہے، یہ سامنا کیسے کر پائیں گے؟ اے کریم آقا، تو ہمیں معاف فرما دے، نہ تجھے یاد رکھا نہ تیرے محبوب کو یاد رکھا، تیرے محبوب کے آنسوؤں کو بھی بھلا دیا۔ مدینے کی فضائیں گواہ ہیں کہ تیرا نبی رو رو کر تڑپ جاتا تھا اور ان کی زبان پہ امت امت کا درد بھرا نوحہ رہتا تھا۔ پھر جبریل آتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر تیرے نبی فرماتے تھے، اے جبریل، امت کا غم رلا رہا ہے۔ میرے مولا، ہم نے ایسے عظیم نبی کے احسانات کو بھلا کر جرم کیا، ہم احسان فراموش کا کیا ہوگا؟ اے مولا، تو ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے۔
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دے۔ آج ہم تیرے سامنے سوال کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر کرم فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ میرے مالک، تیرے نبی کی بات ہم تک پہنچی ہے کہ قیامت کے دن جہنم آ کر چیخ مارے گی تو بڑے بڑے نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بھی کہیں گے نفسی نفسی، اور موسیٰ کلیم اور عیسیٰ اور نوح بھی کہیں گے نفسی نفسی، یعقوب یوسف بھی کہیں گے، سلیمان داؤد زکریا یحییٰ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ لیکن یا میرے مولا، ایک ہی ہستی ہوگی جو کہیں گے یا ربی امتی امتی، اور وہ ہمارے نبی ہوں گے۔ اے میرے مولا، انہوں نے ہمیں محشر میں بھی نہ بھلایا، جہاں ماں یاد نہیں کرے گی، جہاں اولاد یاد نہیں کرے گی، جب بیوی یاد نہیں کرے گی، جب خاوند یاد نہیں کرے گا۔ اے میرے مالک، وہ اس وقت بھی کہیں گے یا ربی امتی امتی، اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام ہوں گے۔ یا اللہ، ہم نے تمہیں تمہارے حبیب کو بھلا دیا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آج تیرے سامنے ہم اپنی جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، تو ہماری جھولی کو خالی نہ لوٹانا، تو اپنے فضل سے ہماری بخشش فرما دے۔ ہم نے تیرے محبوب کے حق میں کوتاہی کی، ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے تیرے حق میں کوتاہی کی، ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا، اپنے محبوب کی ساری امت سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمیں سنبھال، ہماری نسلوں کو سنبھال لے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اے اللہ، ہم انسانوں کی آپس میں محبتیں پیدا فرما، الفتیں پیدا فرما، ہمیں فرقہ واریت سے بچا، ہمیں آپس میں نفرت و تعصب سے بچا۔ اے اللہ، جو ہماری سرزمین پر زہر گھلا ہے فرقہ واریت کا، اس سے ہم سب کو بچا اور ہمیں ایک سچا مسلمان بنا۔ یا اللہ، ہم سب پر رحمت فرما، رحمت فرما، کرم فرما۔ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، ہماری نسل میں قرآن کو زندہ فرما، حدیثوں کو زندہ فرما، آپس میں الفتیں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، جو ایمان پہ زمین میں دفن ہو رہے ہیں، ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے۔ جہاں جہاں کوئی حق سچ میں مارے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی جنت کے فیصلے عطا فرما۔ میرے مالک، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے کریم مولا، یہ مبارک ساعتیں ہیں، تو اس کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے میرے مولا، جب محشر کے میدان میں تیری جہنم چیخ مارے اور تو فرمائے مجرموں الگ ہو جاؤ، تو ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچانا۔ اے میرے آقا، ہم مانتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، ہم ہتکڑیوں کے لگنے کے حقدار ہیں، لیکن اے میرے مالک، اے میرے اللہ، ہم تیرا عدل نہیں چاہتے، تیری رحمت چاہتے ہیں۔ میرے مولا، اگر تو نے انصاف کیا تو پھر ہم مارے گئے، پھر ہم برباد ہو گئے۔ میرے مالک، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کوئی عمل ہمارے پلے نہیں، گناہوں کے ڈھیر ہیں اور نیکیاں بھی گناہ نما ہیں، ہماری نیت خراب ہے۔ میرے مالک، میرے آقا، تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہاتھ خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تیری عزت کی قسم کچھ بھی نہیں ہے، صرف توحید ہے میرے آقا، تیرے نبی کی رسالت ہے، اور ہماری آخری امید تیرے نبی کے آنسو اور ان کی شفاعت پہ ہے۔ ہمیں بخش دے میرے مولا، ہم اپنی نیکیوں پہ بخشے جائیں گے ایسا نہیں ہے، ہمیں تو تیرا آسرا ہے، تیرے نبی کی شفاعت کا آسرا ہے۔ میرے مالک، ہم وہ فقیر ہیں جو بازار میں سودا تو لینے آئیں گے، پر جیب خالی ہے، ہاتھ خالی ہیں، کوئی شے نہیں۔ میرے مالک، ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں خالی ہاتھ بھی رنگ دیے جاتے ہیں، بازار والے تو پیسے مانگتے ہیں۔ میرے اللہ، ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں ہم فقیروں کو بھی سب کچھ ملتا ہے۔ ہم خالی ہاتھ آئیں گے قیامت کے دن، ایک تیری رحمت کی آس ہے، ایک تیرے حبیب کی شفاعت کی آس ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اے کریم مولا، تو ہمیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمانا۔ اے مولا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا۔ اے میرے آقا، آج ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں عرش کا سایہ دے دے اور اپنے حبیب کے حوض کا پانی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سے اس جہاں میں بھی راضی ہو جا اور اگلے جہاں میں بھی راضی ہو جا۔ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما۔ جو یہاں تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، اور جو یہاں لڑے ہیں ان کی آپس میں صلح کروا دے، جو روٹھے ہیں ان کو آپس میں منا دے، گھروں میں رحمتیں برکتیں اتار دے، آپس میں الفتیں محبتیں قائم فرما دے، دنیا کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا، ہر شر سے بچا، آخرت کی ہر خیر عطا فرما،
ہماری نسلوں کو ایمان پہ پختہ بنا دے، نیک اور اچھی صفات عطا فرما، ہمارے اس ملک پر رحمت فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما، جو بھی اس دعا کو سن رہا ہے ان کے دلوں کو روشن کر دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ میرے مالک ہمیں تو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ہم پہ اپنی رحمت فرما دے، رحمت فرما دے، رحمت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر آپ کے دل میں بھی یہی دعا ہے تو کمنٹس میں ایک بار آمین ضرور لکھیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ دعا ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ دعا پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید روحانی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین۔